أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے اہم موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جس انسان نے، جس بندہ مؤمن نے اس موضوع کو سمجھ لیا، اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. جو اس موضوع کو نہ سمجھیں وہ دنیا کا پجاری بن جائے گا اور آخرت اس کی ناکام ہو جائے گی. آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والے اور ہلاک ہونے والوں میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو تم بہت زیادہ آگے بڑھاتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. معزز حاضرین، یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والی ساری چیزیں، یہ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ
आसाइशों के साथ आखिरत के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा हकीर है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की हकारत को, इस दुनिया की हैसियत को कई उसलूब में बयान किया। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बहुत ही हकीर चीज बनाकर पेश किया। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दुनिया धोखे की चीज है, ये दुनिया धोखे का सामान है, इस दुनिया से दिल लगाना नाकामी का जरिया है। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को मिसाल के जरिए समझाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में कई उसलूब और कई तरीकों से इस दुनिया की हकीकत समझा दी। तो हमें भी दुनिया की हकीकत को जानना है, दुनिया की हकीकत को जानना है और आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत पाना चाहता है और आखिरत में अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि दुनिया को कोई हैसियत ना दे। अल्लाह तबारक व तआला के पास दुनिया की कोई हैसियत नहीं, दुनिया की कोई कीमत नहीं। एक हकीर चीज अल्लाह तबारक व तआला के पास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दुनिया को धोखे का सामान करार दिया। जो आदमी दुनिया से दिल लगाएगा, जो आदमी दुनिया की खूबसूरती को देखकर, दुनिया के आसाइशों को देखकर, उसके रानाइयों को देखकर उससे दिल लगा ले, वो आदमी नाकाम होगा, उस आदमी का शुमार खसारा उठाने वालों में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, कि लोगों अच्छी तरह जान लो कि दुनिया की मिसाल, दुनिया तो खेल तमाशा, ज़ेबो ज़ीनत और फ़ख्र की चीज़ है। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद, माल में और औलाद में एक से एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ने का ज़रिया है। इसके अलावा दुनिया की कोई हैसियत नहीं। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, कि दुनियावी ज़िंदगी खेल तमाशा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसने दुनिया से दिल लगाया उसने आखिरत को नाकाम कर दिया, उसने आखिरत में अपने अंजाम को बहुत ही नुकसान वाला बना दिया। दुनिया को समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हैसियत ये बताई कि अगर कोई आदमी अपनी उंगली समंदर में दाखिल कर दें और समंदर में दाखिल करने के बाद उंगली को उठा लें तो उंगली में जो पानी लगा रहेगा आखिरत के मुकाबले में दुनिया की उतनी ही हैसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी अगर मद्दुनिया फिल आखिरह इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु हादिही व अशारा बिस्सबाबा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सामने इस दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसे ही है कि एक आदमी अपने उंगली को, शहादत की उंगली को समंदर में दाखिल करें, दाखिल करके उठाएं और जो पानी उसके हाथ में लगा रहेगा यही पानी दुनिया है और उसके मुकाबले में जो समंदर है वो आखिरत है। जो आदमी इस खतरे के पानी के लिए उस उतने बड़े समंदर को छोड़ दे वो आदमी नाकाम हो जाएगा, वो आदमी खसारा उठाने वाला होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलयंजुर बिमा यरजा, कि देखें कि उसकी उंगली में कितना पानी बाकी रहता है। जितना पानी बाकी रहे यही दुनिया की मिसाल है, यही दुनिया की कीमत है, यही दुनिया की हैसियत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बाजार से हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें एक मरी बकरी पर पड़ी जिसके कान कटे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बुलाकर कहा, अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हादा लहु बिदिरहम, कि तुम में से कौन आदमी चाहता है कि मरी हुई बकरी को 1 दिरहम के बदले में खरीदें। सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मरी हुई बकरी 1 दिरहम में खरीदें, हालांकि उसके कान कटे हुए हैं, उसकी तो कुछ भी कीमत नहीं है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اس مری ہوئی بکری کے بدلے میں ہم 1 درہم دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس بکری کی حیثیت تمہارے دل میں ہے، اس بکری کی کوئی قیمت تمہارے پاس نہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کے نافرمان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، لما سقا کافرا منها شربۃ ماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے کافروں کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہاں آزمانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی، یہ دنیا ہمیں آخرت بنانے کے لیے عطا کیا ہے، یہ دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمارا امتحان ہے، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی دولتیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور ان نعمتوں کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے استعمال کے لیے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ جائیں، ہمارے دل میں دنیا داخل ہو جائیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت داخل ہو جائے، نہیں، ہمیں اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ عطا کیا یہ ساری چیزیں آخرت بنانے کے لیے، یہ ساری نعمتیں آخرت کے لیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے بن جائے، دنیا اس کے دل میں داخل ہو جائے، وہ آخرت کو بنا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باوا آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیا۔ اب ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی طرح سے دنیا میں اسی جنت میں جانے کے لیے اعمال کروں گا۔ میرا مقصد اس دنیا میں جانا ہے جہاں سے ہمارے ابا کو نکالا گیا تھا، وہ ہمارا حقیقی گھر ہے، وہیں ہمیں لوٹنا ہے۔ اس گھر کو پانے کے لیے، اس گھر میں لوٹنے کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری باتیں، ہمارے کام، ہماری حرکتیں، ہماری عبادتیں، ہماری بندگی، سب کچھ اسی آخرت کے لیے ہو، اسی آخرت کے لیے ہو۔ کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحہ، کسی بھی لحظہ ہمارے ذہن سے یہ خیال ختم نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی آخرت کے لیے ہے۔ جب ہمارے ذہن سے بات نکل جائے آخرت کو، ہم دنیا کو آخرت پر اگر ترجیح دے دیں، دنیا ہماری آخرت پر غالب آ جائیں، دنیا کی خواہش آخرت پر غالب آ جائیں، ایسا آدمی دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا شمار ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جینے والے دنیا کو 2 طرح سے دیکھتے ہیں، ایک کافرانہ نقطۂ نظر ہے اور ایک مومنانہ نقطۂ نظر ہے۔ کافر دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، کافر سمجھتا ہے کہ دنیا خواہشوں کو مکمل کرنے کی جگہ ہے، کافر سمجھتا ہے کہ دنیا میں اپنی تمناؤں کو مکمل کرنا ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، سب کچھ، ساری خوشیاں، سارے مزے، سب کچھ یہاں لوٹنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس دنیا کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اس دنیا کو پانے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں، حق و باطل کی تمیز نہیں، اس کے سامنے دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کے آرام و راحت مل جائے، یہی اس کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا جنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اور لیکن مومن کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ دنیا آخرت بنانے کے لیے ہے، یہ دنیا
خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا اپنی تمناؤں کو چھوڑنے کی جگہ ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے، کھانا پینا حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ ہم آخرت میں اس کا بدلہ پائیں۔ گہری نیند میں سوئے رہتے ہیں، عیش و آرام کی نیند ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی، فجر کے نماز کے لیے بلاوا آتا ہے، تو ایک بندہ جو آخرت پانے کے لیے اللہ کی رضامندی پانا چاہتا ہے، جنت کا طلبگار ہو، ایسا آدمی میٹھی سی میٹھی نیند چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، پانی کا استعمال دشوار ہے، ایسے موقع پر بھی وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکل آتا ہے۔ تو ایک طرح سے خواہشات کو قربان کرنا ہے، راحت کو چھوڑنا ہے، بہت سارے خوشیوں کو چھوڑنا ہے، تاکہ ہم آخرت بنانے والے بن جائیں۔ اگر ہماری دنیا آخرت پر غالب آ جائیں تو مؤمنانہ نقطہ نظر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، کہ جس طرح ایک قیدی قید خانے میں گھٹن محسوس کرتا ہے، کسی طرح قید خانے سے نکلنا چاہتا ہے، اور اسے اس دن خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے جب وہ اس قید خانے سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح مؤمن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ہمارے لیے حقیقی گھر، حقیقی مقام آخرت ہے۔ جو آخرت بنا لے وہ راحت پائے گا، جو آخرت بنا لے وہ آدمی کامیاب ہے، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے، سب کچھ یہیں پانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا کی آخرت بنانے کے لیے، ہمارا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت آخرت بنانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، جو چاہے وہ حلال کام ہی کیوں نہ ہو، آخرت کے لیے ہو۔ آخرت بنانے کے لیے ہمیں حلال طریقے کو اختیار کرنا، حرام راستوں کو چھوڑنا ہوگا۔ آخرت بنانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے راستے کو اختیار کرنا اور شیطان کے راستے کو ترک کرنا ہوگا، تبھی چل کر ہم آخرت بنانے والے بنیں گے۔ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں میں بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ آخرت کے خیال کو اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی آخرت کا خیال ہمارے ذہن سے اوجھل نہ ہو، ہمیشہ آخرت کو یاد رکھنے والے بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ آخرت کو ہمیشہ یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوروا القبور، کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان جاؤ گے تو قبرستان میں جو مدفون ہیں قبروں کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے گی، دنیا کی حقارت سمجھ میں آئے گی، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن قبرستان میں جانا ہے، وہاں لیٹنا ہے، زمین کے اندر دفن ہونا ہے۔ قبرستان جائیں گے تو ہمیں اپنی حقیقت نظر آئے گی، دنیا کی حقارت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے پاس اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہم اس دنیا کو ترجیح کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کو اس دنیا کے لیے کیسے گنوا سکتے ہیں؟ اسی لیے صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی آخرت یاد آتی تو وہ قبرستان جاتے، زیارت کرتے، اور قبروں میں جو سوئے لوگوں کو دیکھ کر، ان کے قبروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ کرتے۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر جو خابیدہ جذبات تھے، عمل کے جو جذبات ہوتے بیدار ہوتے ہیں، ان میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا کرتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے، قبرستان جا کر اس قدر وہ رویا کرتے تھے کہ ان کے آنسوں سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ ان سے کہتے کہ عثمان، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، لیکن آپ پر یہ تاثر، یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ لیکن کیا بات ہے کہ جیسے ہی آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کی حالت بدل جاتی، آپ رونے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منها فما بعده ایسر، کہ اگر میں کوئی بھی آدمی اس قبر میں نجات پا جائیں تو اس کے بعد کے مراحل پورے آسان ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی قبر کی منزل طے نہ کرے تو اس کے بعد کے سارے مراحل اس کے لیے سخت ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے ہمارے اندر آخرت کی تیاری کا خیال پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کا خیال ہمارے دل میں ہمیشہ پیدا ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی قبرستان جانا چھوڑ دے، دنیا میں جو عبرت کی جگہ ہیں وہاں جانا چھوڑ دیں، تو آخرت کا خیال اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جب کبھی آخرت ہم بھول جائیں، دنیا غالب آ جائیں، تو فوراً ہمیں اپنے آپ کو جگانا چاہیے، بیدار کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں دنیا سے دھوکہ کھانے سے روکا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب کبھی ان کے دل میں دنیا کی محبت آتی یا دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کا خیال آتا تو وہ دنیا سے کہتے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، فإنی طلقتک طلاقا بتا، کہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے طلاق دے دیا، تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کہ علی رضی اللہ عنہ دنیا کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، جب کبھی دنیا کی کوئی نعمت یا کوئی دولت انہیں بھا جاتی تو دنیا کو دیکھ کر کہتے کہ دنیا مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تو دھوکے کا سامان ہے، تجھ سے دل لگانا خسارے کا ذریعہ ہے، تجھ سے دل لگانا ہمارے لیے ہماری آخرت کو برباد کر دیتے۔ تو اسی لیے علی رضی اللہ عنہ دنیا سے کہا کرتے تھے، یا دنیا غری غیری فإنی طلقتک طلاقا بتا۔ اور جب کبھی صحابہ کرام ان کے سامنے ہوتے نصیحت کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا اپنی ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، دنیا دن بدن ہلاکت کی طرف یعنی قیامت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، ہر آدمی ہر لمحہ ہر لحظہ قیامت سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا ہلاکت کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تیزی کے ساتھ ہمارے قریب آ رہی ہے، آخرت تیزی کے ساتھ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کہ دنیا میں آخرت بنانے والے بھی ہیں، آخرت چاہنے والے بھی ہیں، اور دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، کہ لوگوں آخرت بنانے والے بن جاؤ، آخرت بنانے والے بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے، دنیا کے طلبگار مت بنو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ وہ کہا کرتے تھے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، یہ دنیا عمل کے لیے ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا ملی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں امتحان دینا ہے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، یہاں کسی سے حساب نہیں لیا جائے گا، یہاں کسی سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل روز قیامت سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں کسی نیکی میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہوگا، صرف حساب ہی حساب ہے۔ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا وہاں جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے تھے کہ دنیا ملی ہے تو غنیمت جانو، دنیا ملی ہے تو آخرت بنانے کا بہترین موقع ہے، فرصت ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، صحت سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ کوئی بیماری آ جائے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دنیا یہ اس اعتبار سے سمجھایا کرتے تھے کہ دنیا ہمارے لیے آخرت بنانے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی دنیا کو دل میں جگہ دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ دنیا یہاں جینا ہے، یہاں رہنا ہے، یہاں ہمیں دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر، یہاں کے راحتوں کو دیکھ کر، یہاں کے آسانیوں کو دیکھ کر عبادات میں پیچھے ہو جائے، عبادات میں پیچھے ہو جائے، یا یہاں کے خواہشات کو دیکھ کر آخرت کو فراموش کر دے، اللہ کے احکام کو فراموش کر دے، ایسا آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا کے تعلق سے ہمیشہ اس خیال کے ساتھ چلنا ہے کہ دنیا، اس کی ساری رونقیں، اس کی ساری خوبصورتیاں ہمارے لیے امتحان ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی بھی ہے اور سرسبز و شاداب بھی ہے۔ دنیا کو استعمال کرو گے بہت مزہ ملے گا، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو گے بہت مزہ ملے گا۔ اس کی رونق دیکھو، سرسبز و شاداب ہے، دیکھنے والوں کو بھاتی ہے،
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ رب العالمین دنیا میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، تمہیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، یاد رکھو دنیا تمہیں ملے گی لیکن دنیا سے بچ کر رہنا۔ دنیا تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے تم آخرت میں ناکام ہونے والے نہ بن جاؤ۔ یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی یہ دیکھیں کہ اس نے اپنے لیے کل روز قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، روز قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی دوسرے کا کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کو اس کا عمل کام آئے گا، ہر آدمی کو اس کے حساب سے، اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس کی زندگی میں نیکیاں ہوں، اللہ کی بندگی ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، دعا مناجات ہو، تو ایسا آدمی اللہ کو راضی کر جائے گا، حساب اس کا آسان ہوگا۔ اگر کسی نے دنیا میں دل لگا لیا، دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا، ایسے آدمی کل روز قیامت کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دھوکہ اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کر دیں گے۔ اسی لیے یہ دنیا ملی ہے تو اسے استعمال کیجئے، لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ جب کبھی ہمارے دل میں خیال آئے کہ کوئی نیکی بعد میں کر لیں، کبھی سستی، نیکی کے معاملے میں کوئی سستی آئے، تو ایسے معاملے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا امتحان ہے، دنیا ہمیں دھوکہ دینا چاہتی ہے، دنیا ہمیں راحت کی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے رکھنا چاہتی ہے۔ ہرگز میں اس کے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ عبادات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں دنیا کے تعلق سے، ہمیں یہی تصور لے کر چلنا ہے کہ جس جنت سے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باہر کیا، اسی جنت میں مجھے جانا ہے۔ اسی جنت میں جانے کے لیے مجھے مستقل مسلسل نیکیاں کرنا ہے۔ میں اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤں گا۔ ایسے نیکی کرتے رہیں کہ جب موت آئے تو آپ اپنی موت سے راضی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے مسلمان بن کر رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آئے اور ہم کسی معصیت میں یا کوتاہی میں، سستی کرنے والے میں سے ہو، اور ہم اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل میں عمل کر لوں، میں آج عمل چھوڑ کر کل کر لوں گا۔ کسی کو اس کی موت کا وقت نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے آزمائش، امتحان بنا دی ہیں۔ اس امتحان میں کامیاب ہونا، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو اس دنیا کو سمجھنے اور اس دنیا کو آخرت بنانے والا بنا کر جینے کی زندگی، ایسی زندگی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے دور رکھے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔